बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। पाकिस्तान कई दहाकों से खुफिया न्यूक्लियर सरगर्मियां अंजाम दे रहा है, स्मगलिंग कर रहा है। ट्रंप के बयान के बाद इंडिया ने लगाया इल्जाम। गाजा में जल्द इंटरनेशनल फौज तैनात होगी। डोनाल्ड ट्रंप को है उम्मीद, हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बेरूत में अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुज़ाहमत की भरपूर तायीद। अब्दुल मलिक अल हुसी ने कहा, इसराइल और अमेरिका मिडल ईस्ट की नई सूरतगरी चाहते हैं। इसराइल की येलो लाइन के करीब सुरंगों में 150 हमास फाइटर्स फंस गए, बाहर निकालने के लिए बातचीत। तेल अवीव ने कहा, हथियार डालना होगा। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने सीरियन लीडर अहमद अशरा के खिलाफ पाबंदियां हटाईं। साबिक दाइश लीडर माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के लिए ब्राजील पहुंचे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में बातचीत जारी। इस्लामाबाद ने कहा, फितना खवारिज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इंडोनेशिया की मस्जिद में धमाके, दर्जनों जख्मी। जुमे की नमाज के दौरान हमला किया गया। अमरीकी शटडाउन का नया मोड़, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, एयरपोर्ट्स पर बहरान। दिल्ली एयरपोर्ट के सॉफ्टवेयर पर मालवेयर अटैक, पूरे मुल्क में डोमेस्टिक फ्लाइट्स मुतासिर, एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी। रशियन फौज में 44 इंडियंस काम कर रहे हैं, निशानदेही कर ली गई। वजारत खारजा का बयान, कहा वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि गाजा में जल्द ही इंटरनेशनल फौज तैनात हो जाएगी, जो उनके मंसूबे का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा कि गाजा मंसूबे पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, इंतहाई ताकतवर मुल्कों का एक महाज आगे आ रहा है। सदर ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब UN सिक्योरिटी काउंसिल में इंटरनेशनल फौज तैनात करने के बारे में एक तजवीज़ पर गौर होने वाला है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि किसी भी आलमी फौज को मुकम्मल तौर पर जायज़ हैसियत हासिल होनी चाहिए। अमरीकी हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर को बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत हो रही है। इजिप्ट, कतर, UAE, सऊदी अरब और तुर्की इस सिलसिले में एक्टिव हैं। ऐसी तजवीज़ है कि 20,000 सिपाहियों की एक इंटरनेशनल फौज गाजा में तैनात की जाएगी। गाजा जंगबंदी मंसूबे में ये बात शामिल थी कि हमास को निहत्था किया जाए, लेकिन अब तक हमास ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया है कि वो हथियार छोड़ेगी। ट्रंप के इस मंसूबे के तहत इसराइल और हमास के दरमियान 10 अक्टूबर को जंगबंदी समझौता हुआ था। तुर्की ने हमास को जंगबंदी के लिए यानी कायल करने में अहम रोल अदा किया। इस हफ्ते इस्तांबुल में एक मीटिंग हुई जिसमें कतर, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। तुर्की ने कई बार गाजा में इसराइल की तरफ से नस्ल कुशी की मजम्मत की थी। दूसरी तरफ इसराइल नहीं चाहता कि गाजा में जो अमन फौज तैनात होगी उसमें तुर्की के सिपाही शामिल हो।
اسلامی جہاد کے سیکریٹری جنرل زید نخالہ نے کہا کہ غزہ کے عوام اور مزاحمتی تنظیمیں امریکہ کی قیادت میں عالمی فوج کی مخالفت کریں گی۔ انہوں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 34ویں عرب نیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے فلسطین کا ساتھ دینے پر ایران، لبنان، یمن، ایجپٹ اور قطر جیسے ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ بیروت میں 34ویں عرب نیشنل کانفرنس شروع ہوئی، جس میں 250 سے زیادہ عرب لیڈرز اور اہم شخصیتیں حصہ لے رہی ہیں۔ انہوں نے مزاحمت کی بھرپور تائید کی۔ انہوں نے عرب اتحاد کی حفاظت پر زور دیا اور کسی بھی سیاسی، مسلکی یا علاقائی تقسیم کو رد کر دیا۔ حماس نے کہا ہے کہ لبنان کے خلاف جنگ اور جارحیت اسرائیل کے جنگی جرائم ہیں۔ حماس نے عرب اور اسلامی دنیا سے اپیل کی کہ وہ اتحاد قائم کرتے ہوئے صہیونی حملے کا مقابلہ کریں۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا کہ صہیونی دشمن امریکہ کی مدد سے مڈل ایسٹ کی نئی صورت گری اور گریٹر اسرائیل بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے 34ویں عرب نیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ الحوثی نے کہا کہ عرب دنیا کے بعض ملک اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرض نہیں نبھا رہے ہیں اور 2 سال سے اسرائیل کی جارحیت پر خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی دشمن حزب اللہ کو نہتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہو سکے۔ ایران نے لبنان میں اسرائیل کے حملوں اور جارحیت کی مذمت کی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے سنگین نتیجے نکلیں گے۔ اسرائیل نے لبنان کے الگ الگ مقامات پر ایک دن پہلے ہونے والے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان حملوں میں کم سے کم 1 شخص ہلاک ہوا اور 9 زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی یلو لائن کے قریب ساؤتھ غازہ میں سرنگوں میں چھپے ہوئے 150 حماس فائٹرز کو باہر نکلنے کا موقع دینے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ان حماس فائٹرز کو ہتھیار ڈالنا چاہیے، تبھی انہیں جانے دیا جائے گا۔ UN سیکیورٹی کونسل نے سیریا کے عبوری لیڈر احمد الشرا کے خلاف پابندیاں ہٹا دی ہیں، جو پہلے داعش اور القاعدہ سے جڑے رہے۔ اس طرح یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ احمد الشرا کی قبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس قرارداد کو 14 کے مقابلے 0 سے منظور کیا گیا۔ امریکہ نے یہ قرارداد پیش کی تھی، چائنا غیر حاضر رہا۔ سیریا کے وزیر خارجہ انس حسن خطاب کے خلاف پابندیاں بھی ہٹا دی گئیں۔ احمد الشرا نے جمعرات کو برازیل کا دورہ شروع کیا۔ وہ ایک ماحولیاتی کانفرنس COP30 میں شرکت کر رہے ہیں۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پیر کو واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔ احمد الشرا نے 2024 کے دسمبر میں سیریا کے صدر بشار الاسد کے خلاف بغاوت کی قیادت کی تھی۔ امریکہ سیکیورٹی کونسل کے ارکان پر زور دے رہا تھا کہ وہ سیریا اور اس کے عہدیداروں کے خلاف پابندیاں ہٹائیں۔ اس دوران UN سیکیورٹی کونسل میں قرارداد منظور ہونے کے بعد برطانیہ نے سیریا کے صدر اور وزیر داخلہ کے خلاف تمام پابندیاں ہٹا دیں۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے کنفرم کیا ہے کہ استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ بات چیت تعمیری ماحول میں ہو رہی ہے اور اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کا مطالبہ بہت صاف اور سادہ ہے۔ افغانستان کو خوارج کے فتنے کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ ان کا اشارہ تحریک طالبان پاکستان TTP کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، جان بوجھ کر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک طالبان پاکستان TTP کے خلاف ثبوت پیش کر رہا ہے۔ پاکستانی ترجمان نے انڈین میڈیا کے ان دعووں کو رد کر دیا کہ ہندو یاتریوں کو پاکستان میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ انہوں نے انڈین میڈیا کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مذہبی آزادی کا پابند ہے۔ انڈونیشیا کی ایک مسجد میں دھماکوں میں درجنوں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ واقعہ جکارتا میں پیش آیا جب جمعے کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ انہوں نے 2 دھماکوں کی آوازیں سنی۔ دھماکے اس وقت ہوئے جب جمعے کا خطبہ شروع ہونے والا تھا۔ زخمیوں کی تعداد 54 بتائی گئی ہے۔ ان میں زیادہ تر طالب علم ہیں۔ زخمیوں کو ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے۔ مسجد کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ امریکہ میں جمعے کو سینکڑوں فلائٹس کینسل کر دی گئیں، جس سے ایک بحران پیدا ہو گیا اور کئی مسافر پھنس گئے۔ بجٹ نامنظور ہونے کی وجہ سے شٹ ڈاؤن کے درمیان ایئر لائنز سے کہا گیا کہ وہ کرائے کم کریں، جس کے بعد یہ بحران پیدا ہوا۔ ملک کے 40 مصروف ایئرپورٹس پر ڈومیسٹک فلائٹس بری طرح متاثر ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹرول ٹاورز پر ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی کمی کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوئے۔ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے کئی لوگوں کی نوکریاں خطرے میں ہیں، کئی لوگوں کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، کئی لوگوں کو رخصت پر بھیج دیا گیا ہے۔ اس دوران شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے لیے سیاسی سرگرمیاں اور بات چیت بھی جاری ہے۔ ویتنام میں طوفان کلمیگی سے تباہی کی خبریں مل رہی ہیں۔ فلپائن میں اسی طوفان کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو گئی۔ فلپائن کو تہس نہس کرنے کے بعد یہ طوفان جمعرات کی رات ویتنام پہنچا۔ طوفان کے اثر میں کئی گھر تباہ ہو گئے، کئی جھاڑ اکھڑ گئے، بجلی چلی گئی۔ فلپائن کے عہدیدار
عہدیداروں نے کم از کم 188 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ ویتنام میں بھی بعض ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ویتنام میں ڈیمز ٹوٹ گئے جس کی وجہ سے کئی جگہ سیلاب آ گیا۔ یورپی یونین اور چائنا کے درمیان نادر معدنیات یا ریئر منرلز اور دوسری قیمتی چیزوں کی خرید فروخت کے بارے میں ایک سمجھوتہ ہو گیا ہے۔ یورپی ٹریڈ کمشنر مارکو سیکوچ نے برسلز میں چائنا کے وزیر کامرس وانگ وینٹاؤ سے بات چیت کی۔ امریکہ کی طرح یورپ کو بھی شکایت تھی کہ چائنا کے ساتھ تجارت میں اسے گھاٹا ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ چائنا نادر منرلز کے ایکسپورٹ پر پابندیاں نرم کرے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنا بڑے پیمانے پر میزائلز تیار کرنے کی سائٹس پر کام کر رہا ہے جس کا مقصد خطے میں دبدبہ قائم کرنا اور امریکی فوج کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ ایکسپرٹس کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ انہوں نے کہا کہ چائنا اپنے آپ کو ایک عالمی سپر پاور بنانا چاہتا ہے اور ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ میں دنیا اب داخل ہو رہی ہے۔ انڈیا نے پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے تجربوں کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کی خفیہ نیوکلیئر سرگرمیاں کئی دہوں سے جاری ہیں جو اسمگلنگ کر رہا ہے، ایکسپورٹ کنٹرول کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا نام ان ملکوں کے ساتھ لیا تھا جو نیوکلیئر ہتھیاروں کے تجربے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ دوسرے ملک تجربے کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے۔ امریکہ 33 سال بعد نیوکلیئر ٹیسٹ بحال کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنی ہفتے وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ انڈیا نے ہمیشہ دنیا کی توجہ پاکستان کے ریکارڈ کی طرف کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کئی دہوں سے نیوکلیئر مٹیریل کی اسمگلنگ کر رہا ہے اور ایکسپورٹ کنٹرول کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ترجمان نے اس سلسلے میں AQ خان کے نیٹ ورک کا بھی حوالہ دیا۔ پچھلے ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ نے CBS نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ 3 دہوں سے نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کر رہا ہے لیکن کئی ملک انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہے ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی ٹیسٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نارتھ کوریا ٹیسٹ کر رہا ہے، پاکستان ٹیسٹ کر رہا ہے، یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، لیکن پاکستان نے ٹرمپ کے دعوے کو رد کر دیا اور کہا کہ پاکستانی پہلے نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کیے تھے اور پاکستان پہلے نیوکلیئر ٹیسٹ شروع نہیں کرے گا۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ رشیا اور چائنا جیسے ملک بھی خفیہ طریقے سے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور بتا نہیں رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے 44 انڈین شہریوں کی نشاندہی کی ہے جو فی الحال رشین فوج میں کام کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے ایک مرتبہ پھر رشیا کے عہدیداروں سے یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور ان انڈینز کو واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ انڈیا رشیا کے عہدیداروں اور متاثرہ خاندانوں دونوں کے ساتھ ٹچ میں ہے۔ رشیا یوکرین میں پچھلے 3 سال سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اس نے کئی دوسرے ملکوں کے سپاہیوں اور نوجوانوں کو بھی اس جنگ میں جھونکا ہے جن میں انڈینز بھی شامل ہے۔ حال ہی میں ایک حیدرآبادی نوجوان کا ویڈیو سامنے آیا تھا جو یوکرین میں پھنسا ہوا تھا۔ جیسوال نے کہا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کو اپڈیٹ دے رہی ہے اور ماسکو کے ساتھ تال میل سے کام کر رہی ہے تاکہ پھنسے ہوئے انڈینز کو بچایا جا سکے اور حفاظت کے ساتھ انہیں واپس لایا جا سکے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ باتیں ایک ایسے وقت کہی ہیں جب رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین دسمبر میں انڈیا کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اگلے سال انڈیا دورے کے بارے میں سوال پر کہا کہ فی الحال اس تعلق سے ان کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے۔ ممبئی کے چھترپتی شیواجی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی میں ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے فلائٹ آپریشنز متاثر ہوئے ہیں۔ اس بحران کی وجہ سے دہلی، ممبئی کے علاوہ کئی شہروں میں فلائٹس متاثر ہوئی ہیں اور دیر سے چل رہی ہیں۔ دہلی ایئرپورٹ پر 300 سے زیادہ فلائٹ دیر سے چلیں۔ ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا نے یہ بات بتائی۔ ممبئی اور دہلی کے علاوہ جے پور، وارانسی، لکھنؤ اور دوسرے ایئرپورٹس پر فلائٹس متاثر ہوئیں۔ خاص طور پر دہلی سے آنے اور جانے والی فلائٹ دیر سے چل رہی ہیں۔ دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر افراتفری کا ماحول ہے۔ بعض ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ آٹومیشن سافٹ ویئر میں کسی مالویئر اٹیک کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ ممبئی سینٹرل ریلوے نیٹ ورک پر جمعرات کو ریلوے ملازمین کی اچانک ہڑتال کی وجہ سے ایک بحران پیدا ہو گیا۔ شہر میں اس وجہ سے افراتفری مچ گئی۔ ممبئی میں ریلوے کو شہر کی زندگی کی لائف لائن سمجھا جاتا ہے۔ پلیٹ فارمز کھچا کھچ بھر گئے، ٹرینیں رک گئیں، مسافروں کو پریشانیاں ہوئیں۔ سینٹرل ریلوے مزدور سنگھ کی اپیل پر یہ ہڑتال کی گئی۔ حال ہی میں ممبرا کے ایک حادثے میں 5 جانیں گئی تھیں۔ اس واقعے کے سلسلے میں 2 انجینئرز یعنی ریلوے انجینئرز کے خلاف FIR درج کی گئی۔ اس کے خلاف یہ اچانک ہڑتال کی گئی۔
سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ ہاسپٹل، سکولز، ریلوے اسٹیشنز اور بس اسٹیشنز جیسے مقامات سے آوارہ کتوں کو ہٹایا جائے۔ یہ ہدایت تمام ریاستوں اور مرکزی علاقوں کے لیے ہوگی۔ جسٹس وکرم ناتھ، جسٹس سندیپ مہتا اور جسٹس این وی انجاریہ کی بینچ نے یہ اہم فیصلہ دیا۔ تمام ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کے چیف سیکریٹریز کو اس سلسلے میں ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے پورے ملک میں آوارہ کتوں کی دہشت کا از خود نوٹ لیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پاکستان کئی دہوں سے خفیہ نیوکلیئر سرگرمیاں انجام دے رہا ہے، اسمگلنگ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد انڈیا نے لگایا الزام۔ غزہ میں جلد انٹرنیشنل فوج تعینات ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے امید حماس ہتھیار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بیروت میں عرب نیشنل کانفرنس، مزاحمت کی بھرپور تائید۔ عبد الملک الحوثی نے کہا اسرائیل اور امریکہ مڈل ایسٹ کی نئی صورت گری چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی یلو لائن کے قریب سرنگوں میں 150 حماس فائٹرز پھنس گئے، باہر نکالنے کے لیے بات چیت۔ تل ابیب نے کہا ہتھیار ڈالنا ہوگا۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے سیرین لیڈر احمد الشرا کے خلاف پابندیاں ہٹائیں۔ سابق داعش لیڈر ماحولیاتی کانفرنس کے لیے برازیل پہنچے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں بات چیت جاری۔ اسلام آباد نے کہا فتنہ خوارج کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انڈونیشیا کی مسجد میں دھماکے، درجنوں زخمی۔ جمعے کی نماز کے دوران حملہ کیا گیا۔ امریکی شٹ ڈاؤن کا نیا موڑ، ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی کمی کی وجہ سے سینکڑوں فلائٹس کینسل، ایئرپورٹس پر بحران۔ دہلی ایئرپورٹ کے سافٹ ویئر پر مال ویئر اٹیک، پورے ملک میں ڈومیسٹک فلائٹس متاثر، ایئرپورٹس پر افراتفری۔ رشین فوج میں 44 انڈینز کام کر رہے ہیں، نشاندہی کر لی گئی۔ وزارت خارجہ کا بیان، کہا واپسی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔